बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जस्टिस मंसूर, चीफ जस्टिस इन वेटिंग, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत और फिर इलेक्शन कमीशन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जस्टिस मंसूर ने अपने खिताब के बाद सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की। इसमें क्या कहा गया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो बनाने वाले सहाफ़ी को झाड़ पिलाई गई और फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला इस वक्त किस मरहले में है और चैम्बर वर्क के हवाले से जस्टिस मंसूर ने क्या कहा और फैसले के मुमकिना अहम निकात क्या हो सकते हैं, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन और शहबाज हुकूमत के लिए अब कौन सा बड़ा चैलेंज इस फैसले के आने के बाद उनका मुंतज़िर है, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हुकूमत की जो इस वक्त कांपें टांग रही हैं और एहसन इकबाल साहब ने इसका एक रिएक्शन दिया। ये पहला रिएक्शन है हुकूमत की तरफ से और इस रद्द अमल का हम भी बाकायदा जवाब देंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, फजल रहमान साहब इस वक्त मैदान में हैं और जिन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से खड़ा किया, उनकी हुकूमत के हवाले से ये कहते हैं कि ये नाकाम साबित हुए और उन्हें हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया। आज से कुछ माह पहले सियासी अमामत का दावा करने वाले फजल रहमान के हवाले से शहबाज शरीफ को अब जो मशवरे दिए जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर अमल करेंगे और इतनी तब्दीली कैसे आ गई, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर क्या इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त शहबाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं और इनके हवाले से क्या स्टेटमेंट दी गई, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, 9 मई से बड़ा सानिया हुआ और हुकूमत की मायनी खेज खामोशी इसके ऊपर, इंसाफी वकला की हुकूमत से जो इस वक्त तरजीहात हैं, साथ जो मुतालबात की शक्ल में सामने आई, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मेरे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए आज का दिन इसलिए भी अहम था क्योंकि चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खामोश हैं और उनकी खामोशी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें कही जा रही थी। इससे पहले जो चैम्बर वर्क होता है या फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग मिनट्स में हमने मुख्तलिफ जो वाइब्स हैं उनको महसूस किया। जस्टिस मुनीब काजी साहब के हवाले से क्या कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ बेंचेस में जब आप बैठे और पाकिस्तान की आवाम ने आपको लाइव तनकीद करते हुए देखा। मुनीब अख्तर ने तो बार बार ये कहा कि अगर आपने हमें यहाँ पे बिठाया है तो हमारे गुफ्तगू का एहतराम किया जाए और हमारे सवालात का जवाब आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे सवालात हम पूछें और कोई जवाब ना दे। अच्छा, अब ये बातें जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और जो मीटिंग मिनट्स में एक तनकीद सामने आई, इसके बाद जस्टिस मंसूर का ये बराह रास्त खिताब बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उस खिताब के अंदर जहां पे वो हुकूमत और पार्लिमान के ऊपर इनडायरेक्ट तनकीद कर रहे थे और अपने फैसलों की जो पासदारी है और इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आइनी मैंडेट है उसका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया और अयादा किया कि हम किसी को भी इसके रास्ते में नहीं आने देंगे और वो लोग जो हमारे फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो बाकायदा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप तकरीर करके उतरे तो फिर उन्होंने ना कुछ सहाफ़ियों से ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगू की है। और व्यूअर्स, ये गुफ्तगू इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि सहाफ़ी जब मैदान में उतरते हैं तो वो किसी न किसी कबीले की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के करीब समझे जाते हैं, हमने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से देखा कि क़य्यूम सदीकी बहुत करीब हैं उनके और उनकी बहुत सारी खबरें और फिर जो लेटर्स थे वो हमेशा क़य्यूम सदीकी साहब के पास से ही निकले। और फिर हमने, आपको ये भी याद होगा कि काजी साहब के ये खतूत जहाँ पर निकल रहे थे, फिर एक इंटरव्यू भी जब वो जज थे एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसे नशर भी किया गया। तो क़य्यूम सदीकी साहब ऐसे सहाफ़ी और इन जैसे बहुत सारे वहाँ पर मौजूद थे। अब ये डांट वाला क्या मामला, ये मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खिताब के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी है कि हुकूमत जिस तरह इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है, इसके बाद जिस तरह इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, इससे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में एक लावा पक रहा है और ये लावा बहुत जल्दी फट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से एक अहम चीज़ ये भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं, 4 चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई जिनसे मेरी बात हुई है। वो ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में एक बात पर मोहर जो है
وہ لگا دی جائے گی، یعنی کنسنسس پایا جاتا ہے کہ متناسب نمائندگی کیا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کوئی جماعت ایک سیٹ جیت کر آئے اور اس کو 5 مخصوص نشستیں دے دی جائے۔ اس فیصلے میں بتا دیا جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل میں جانا پڑا اور یہ واضح طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے سنائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کی غلط تشریح کی اور پاکستان تحریک انصاف کو سرے سے ایک سیاسی جماعت میں کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کیا جھک مار رہی تھی جب غلط تشریح ہو رہی تھی؟ تو آپ کو جو از خود نوٹس کا جو اختیار ہے اسے استعمال کرتے ہوئے معاملہ اس مدعے کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پھر یہ معاملہ جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کر گیا جس کی قیمت آج بھی ہمارے ملک کی عوام اور جمہوریت ادا کر رہی ہے۔ پھر ویورز، یہ جو پہلا نقطہ ہے نا کہ جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا، ایک واضح اکثریت اور پھر دوسری طرف جو مہر لگائی جائے گی 5 جو سیٹس آپ کو مل جاتی ہیں، ایک سیٹ آپ جیت کر آئے۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو نشستیں ملی، JUIFA کو نشستیں ملی، نون لیگ کو نشستیں ملی، MQM کو ملی، ایون کہ استحکام پاکستان پارٹی جو صرف اور صرف سیاسی گروپ، پریشر گروپ ایک بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کے علاوہ اس کی کوئی سیاسی ساخت نہیں ہے، ان کو بھی آپ نے دے دیا۔ تو اب اس فیصلے کے ذریعے ان تمام جو اقدامات کیے گئے اور نشستیں مال غنیمت کی طرح لوٹ کا مال سمجھ کر تقسیم کی گئی، اب اس کے اوپر یہ فیصلہ بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ ویورز، سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں نہیں ہونے والی قانون سازی کو بھی ماضی سے اطلاق نہ ہونے کا کوئی آرڈر آ جائے گا اور الیکشن کمیشن کے خلاف سخت موقف جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، پاکستان کی حکومت کے خلاف تو جی کوئی کانسیکوینسز نہیں ہو سکتے، ماں سوائے اس کے کہ اگر کوئی تنقید کرے گا فلور آف دا ہاؤس سے ہٹ کر باہر تو اسے توہین عدالت میں آپ بلا لیں گے، لیکن اس میں جو اینمی نمبر 1 ہے جمہوریت کا اور پاکستان کی پارلیمان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کے خلاف این ممکن ہے کہ 8 ججز اپنے فیصلے میں لکھیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پھر یقیناً یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے، ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کی بنیاد پر ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے، اور این ممکن ہے کہ اس چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے اسے ٹیک اپ نہ کیا جائے، لیکن آنے والے 88 دنوں کے بعد جب ایک نئی سپریم کورٹ مارز وجود میں آئے گی اور اس کے چیف جسٹس منصور ہوں گے تو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان سفارشات کے اوپر جو فیصلے میں کی گئی ہیں اس کے تناظر میں کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا، اور اگر کسی ایک جج نے بھی الیکشن کمشنر کے کردار کے اوپر سوالات اٹھائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے کی بنیاد پر ایک ریفرنس جو آلریڈی دائر ہے، اس کے اندر مزید ایک نیا ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنا چاہیے، اور آپ کے پاس ایک آئینی اور قانونی ایک بیک گراؤنڈ موجود ہوگا جس کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ جو ہوا جسٹس منصور علی شاہ کی تقریر کے بعد، وہ یہ تھا کہ جسٹس منصور سے ایک صحافی قمر زیدی صاحب نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو وضاحت مانگی ہے اس کو جواب آپ کب دے رہے ہیں، کیونکہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ ایک درخواست گئی الیکشن کمیشن نے اس سے رہنمائی مانگ لی، اور جسٹس منصور سے اگر میں بھی وہاں پر موجود ہوتا تو میں بھی یہی سوال کرتا، عمر عطا بندیال، ثاقب نثار، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز چودھری، جسٹس منظور ملک، حامد علی شاہ صاحب، میں نے بہت سارے، آصف سعید کھوسا، بہت سارے جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کی عدالتوں کو کور کیا، اور جب بھی ہم ان سے جو نجی محافل تھی یعنی جہاں پر وکلا آتے اور ہائی کورٹ کے جو لان میں بہت ساری ایسی تقریبات منعقد کی گئی تو ہم آف دا ریکارڈ بہت ساری گفتگو کرتے تھے اور پھر ایسے سوالات بھی کیے جاتے۔ ان دنوں میں صرف پرابلم یہ تھی جی کہ اس وقت اتنے زیادہ سیاسی کیسز نہیں تھے اور ججز جو ہیں وہ اتنے زیادہ پولیٹیکل نہیں تھے جتنے آج ہو گئے ہیں، تو اس لیے اگر میں وہاں پر ہوتا تو یہی سوال کرتا کہ سر وہ جو الیکشن کمیشن آ رہا ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ فیصلہ دیں گے، تو صرف وائب چیک کرنے کے لیے اور پلس چیک کرنے کے لیے کیا ہے، یہی سوال مناسب تھا۔ جسٹس منصور نے صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو میں جب وہ مصروف تھے تو اچانک ایک صحافی موبائل نکالے اس گفتگو کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے لگتا ہے
اور سب نے پھر کہا کہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہے، موبائل نیچے کر لے. اچھا، اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بھی بیٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو ہم پہلے طے کر لیتے تھے کہ یار اسے رپورٹ نہیں کرنا چونکہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. لیکن بہت سارے ایسے باغی صحافی ہمیشہ سے موجود رہے جو کسی نہ کسی کی نمائندگی کرتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے. تو صحافی عبدالقیوم صاحب بھی اڑ گئے، اور صحافی عبدالقیوم صدیقی نے کہا کہ آپ عدالتی معاملات پر عدالت سے باہر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہتے تھے جسٹس منصور کے حوالے سے. تو جسٹس منصور نے دیکھا، مسکرائے اور بولے آپ کو کول ڈاؤن ہو جائیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ گفتگو نہیں کر رہے. کہہ کے بلند ہوئے تو صدیقی صاحب نے موبائل نیچے کر لیا. سوال کا جواب دیتے دیتے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ رک گئے، اور بعد میں صحافیوں نے صدیقی صاحب سے یعنی قیوم صدیقی سے احتجاج کیا. میں اب انہیں صاحب کہہ رہا ہوں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری بڈی ایلس جو ان کی صحافت کو جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کی صحافت کرتے ہیں. اور ان کی صحافت کا یہ معیار ہے کہ اس طرح رپورٹ بھی انہوں نے خبر نہیں کی اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر. وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو 2 لائنوں کی خبر رپورٹ کی گئی، یعنی صحافتی بددیانتی کی گئی ہے. اور کیوں کی گئی یہ پوری قوم جو ہے بخوبی جانتی ہے. بعد میں جی صحافیوں نے قیوم صدیقی سے احتجاج کیا تو صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. کچھ صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کی یہ ڈیوٹی قاضی صاحب نے لگائی تھی؟ صدیقی صاحب نے اس پر جواب نہیں دیا اور غصے میں نیچے چلے گئے، اور اتنے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے روانہ ہو گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جی نوٹیفیکیشن اور ایک جماعت چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے، لیکن ان کا نہیں ہوتا. اس پر بھی ان سے سوال کیا گیا تو جسٹس منصور نے یہ کہا کہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس انتظار نہیں کر رہا اور نہ مجھے کوئی جلدی ہے، اور جب ہونا ہوگا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس میں کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ کی جائے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ کب آئے گا اس پر بھی منصور علی شاہ صاحب سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ لکھنا میں نے شروع کر دیا ہے، اور ججز چھٹیوں کے بعد اکثریتی فیصلہ ججز کے ساتھ ڈسکس جو ہے وہ کیا جائے گا اور پھر ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ 31 اگست تک چیمبر ورک کریں گے، اور اس دوران وہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی تحریر کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی 2 سپتمبر کو چیمبر ورک سے کورٹ میں واپسی ہوگی، اور الیکشن ترمیمی ایکٹ پر بھی رد عمل کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا اور کہ کیا قانون میں ترمیم سے عدالتی فیصلہ بدلا جا سکتا ہے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے. اوبیسلی ایک معاملہ ایسا جو پریجوڈسڈ ہے اور وہ اس وقت موجود ہے سپریم کورٹ پاکستان میں درخواست کی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے آپ گفتگو کر کے اپنے آپ کو بھی کنٹروورشل بنائیں گے تو پھر. لیکن مجھے قیوم صدیقی یا ان جیسے کوئی اور صحافی بھی وہاں پر ہوتے تو ایک تاثر یہ ضرور ملا کہ ان کی گفتگو کو کنٹروورشل بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بیان پر حکومت کا رد عمل بھی آیا ہے، اور احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور کے خطاب پر جو انہوں نے رد عمل ایک ٹویٹ کے ذریعے دیا کہ سپریم کورٹ نے عمران دور میں پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی برطرفی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہیں بحال کیا، مگر بزدار اور عمران نے 7 ماہ تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے رکھا. مگر سپریم کورٹ نے چپ سادھ رکھی تھی، اور حتیٰ کہ بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کی توہین عدالت کی درخواستوں کو بھی لائق توجہ نہیں سمجھا گیا. اصل مسئلہ قانون اور عدالتی نظام کا دورہ معیار ہے. لاڈلے کے لیے تو آئین بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے آپ قانون بناتے ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب ارسطو صاحب کو میں یاد کروا دوں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں گے. تو اس وقت آئین اور آپ کیا جھک مار رہے تھے، اور آپ کی حکومت وہ لوگ جن کو آپ سپورٹ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ کیوں کے پی کے اندر انتخابات جو ہے وہ نہیں کروائے گئے، اور پنجاب کے اندر انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے یہ سوال پوچھا ہے پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے نمائندے ہیں، کبھی آپ نے ان سے یہ سوال کیا اس وقت آئین کہاں چلا گیا تھا؟ جب آپ کے معاملات اس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو آپ کو آئین پاکستان یاد آ جاتا ہے. یہ ایک ایسی لڑائی ہے نا ویورز جو کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ سیاستدان اسی طرح پاکستان کے اندر یہ ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی وجہ بنتے رہیں گے. ایک حکومت جائے گی، دوسری آئے گی،
اور اس کے پاس مینڈیٹ اگر عوام کا موجود بھی ہوا تو اب ہم اتنی بڑی اور گہری دلدل میں چلے گئے ہیں کہ شاید اس سے نکلنا کسی بھی حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. قرضوں پہ قرضے لیے اب حکومت آ جائے، مثال کے طور پر 3 ماہ کے بعد ایک نئی حکومت بن جاتی اور اس کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، تو اس کے پاس مینڈیٹ ہو بھی تب بھی، مضبوط فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو تب بھی، یہ جو معیشت اور ہماری جو اس وقت سچویشن ہے، اس منجدھار سے نکلنا، یہ جو کویگ مائر ہے، اس سے شاید نکلنا بہت مشکل ہوگا. اور ہم اتنی دلدل میں پھنس چکے ہیں، جس طرح آج فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے نا کہ شہباز شریف کی حکومت ناکام ثابت ہوئی اور معیشت کو وہ سنبھال نہیں سکے جس طرح سے اٹھانا چاہیے تھا، اور آرمی چیف کو ساتھ لے کر آپ چین بھی گئے. چین نے کہا کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے، سیاسی طور پر ملک کو کمزور کیا، تو ہم کیسے آئیں، اپنے حالات ٹھیک کریں. یہ ساری باتیں جو ہے نا اس سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ شہباز حکومت ہو یا کوئی اور، اس کے اب بس کی بات نہیں ہے کہ ملک کو اس دلدل سے باہر نکالا جائے. فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تسلیم کریں، آپ چین سے کامیاب واپس نہیں آئے. ملک کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ کوئی حکومت اسے اٹھا نہیں سکتی. شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معیشت کو میں اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے بلکہ خود گر گئے. جب ملک میں امن و امان کی صورت حال جو ہے وہ خراب ہو جائے، حالات خراب ہو جائیں، تو معیشت بھی خراب ہوگی. ہمارے ملک میں اس دہشت گردی اور امن و امان کی مخدوش صورتحال میں کون سرمایہ کاری کرنے آئے گا؟ پاکستان کے اندر تو جی آپ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ ٹریول مت کریں. اب یہ جرمنی کے جو وہاں پہ ایک ٹورسٹ گیا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں یہ جو علاقہ ہے وہ ایئرپورٹ کا ہے اور پاس اس کے بہت ساری فوجی چھاونیاں بھی ہیں، ناکے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسے آپ نے لوٹ لیا. اور جب سیر و تفریح جو لوگ کرنے آتے ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، تو سرمایہ کاری اگر کوئی کرنے آئے تو کیا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو امن و امان ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، معیشت آئے گی، ون ونڈو آپریشن ہوگا، سرمایہ کاری باہر سے آئے گی تو حالات صحیح ہوں گے. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ حکومت شہباز شریف صاحب کی اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کہیں سے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ آ جائے. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ممالک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہاں سے لوگوں کو انکریج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ پاکستان میں آئیں اور پیسے کو انویسٹ کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن شہباز صاحب، جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اور ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، سرمایہ کاری کوئی کرنے نہیں آئے گا. اور پھر چین نے جی ایک بات بڑی واضح کر دی ہے. فضل الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں ہے، یہاں جو لوگ سرمایہ کاری کرنے آتے ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں. جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری کوئی نہیں کرے گا. حکمرانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کسان دیکھتے رہے، انہیں تو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا. ملک میں اتنی گندم درآمد کرائی گئی کہ یہاں کسانوں کی گندم گھروں میں پڑی رہ گئی، ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی. حکومت نے ان کی گندم خریدنے سے انکار کیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کسانوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے. چین پاکستان میں سب سے زیادہ زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کسانوں کو ریلیف دینے کی بجائے انہیں مشکلات میں دھکیل رہے. ہمارا ایک اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ قرضہ امریکہ سے لیں گے، اور انہوں نے بل بھی پاس کر دیا کہ ہم قرضہ پاکستان کو اتنے ارب کا دینے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آپ سے لکھوائیں گے بھی، اور آئی ایم ایف بھی آپ کو کہے گا، جو اوبیسلی امریکہ کی ایک بڑی اس کے اندر عمل دخل ہے، بلکہ کنٹرول ہی آئی ایم ایف کو وہ کرتا ہے کہ امریکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبردار تم چائنا کی طرف گئے، اور اگر تم گئے تو پھر ہمارے سے تم نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے یہ ہم واپس کر لیں گے. تو سر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر اگر چائنیز انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں تو امریکہ اس انویسٹمنٹ کے آڑے آ جاتا ہے. میں بھی آپ کو محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان معدنیات سے بھرا ملک ہے، اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک معاشی اعتبار سے کیوں ڈوب رہا ہے. 75 سالوں سے 14 اگست ہم منا رہے ہیں. اگر سڑکیں اور نالیاں بنانا ترقی ہے تو یہ کام تو برطانوی سامراج کے دوران بھی بہت اچھا ہوا. پاکستان میں صرف 9 مئی بڑا حادثہ نہیں ہے، بلکہ ملک کو 25 سالوں کے بعد ہی ہمیں جو بنگلہ دیش کی صورت میں جو ہمارے ملک ٹوٹ گیا، یہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا. ملک توڑنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کس نے اس کی باقاعدہ انکوائری نہیں کی. ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی، بینظیر بھٹو کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. 12 مئی کو کراچی میں اس وقت کے چیف جسٹس کے آنے پر دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی.
اگر تحقیقات کرنی ہے تو سب کی کریں، اور یہ جو چیف جسٹس کے آنے پر لوگوں کو زندہ بھی جلایا گیا، یہ پاکستان کی عوام کیسے بھولے گی؟ اور پھر ویورز، اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ اچکزئی صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت 2 نمبر طریقے سے آئی۔ اگر ہم اداروں سے محاذ آرائی کے لیے چل پڑے تو پاکستان اس کا متحمل نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان میں اپوزیشن کو بولنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ بڑا سیاسی ظرف تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی رہائی کا بندوبست کرتے، اور یہ موقع تھا ان کے پاس۔ اور آپ کو ویورز یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف پاکستان آئے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ان کے انر سرکل سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ ہم سب کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کا جو مورل گراؤنڈز جن کے اوپر آپ کھڑے ہوتے وہ حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اور آپ کو اس کا آنے والے دنوں میں فائدہ ہوتا۔ لیکن آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہاتھ ملا لیا، لیکن جمہوری طاقتوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ لیڈر جو عمران خان، پاکستان کی عوام جس کے ساتھ کھڑی تھی، اگر آپ ہاتھ ملاتے تو شاید آج ملک کے حالات مختلف ہوتے، اور آپ کے بھی حالات مختلف ہوتے، کیونکہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مری میں سیاست کو ٹھنڈا کر کے اپنے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیاست اب آپ کے لیے ہمیشہ ٹھنڈی ہی رہے گی باؤ جی۔ اور پھر جو اگلا 8واں نقطہ ہے نا ویورز محمود خان اچکزئی کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحفظ آئین پاکستان تحریک کسی کی حکومت گرانے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا لے کر ہم چلیں، اور پھر معاملات جو ہیں کسی مقام تک، یعنی قوم کو لے کر ہم جائیں، اور معاملات پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان حل کیے جائیں تاکہ ہم اس منجدھار سے اس قوم کو نکال سکیں۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کچھ مطالبات سامنے آئے، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے ایک لیڈر کو پشاور سے اٹھا بھی لیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی افسوسناک خبر ہے، اور انہوں نے کچھ مطالبات ایسے کیے جس کے بعد یہ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ کچھ ویڈیوز انہوں نے پبلش کی ہیں جس کے بعد نامعلوم افراد نے انہیں اٹھایا۔ ملک بھر میں آئین اور قانون کی بالادستی کا سوال رکھا گیا، عمران خان اور دیگر سیاسی اسیران کی رہائی کا سوال اٹھایا گیا ہے، اور ملک بھر کے جامعات کے اندر طلبہ یونین کی بحالی کی ایک جو ڈیمانڈ ہے وہ رکھی گئی، اور 30% جو فیسز ہیں اس کی کبھی کا بھی مطالبہ ہے، اور پھر جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جو ہے وہ روکنے کے حوالے سے بھی مطالبات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ویورز، اسد کیسر، محمود خان اچکزئی، ملک احمد خان اور ان کی جو گفتگو ہوئی میڈیا سے 27 اگست کو جلسے کی اجازت کے حوالے سے اجازت مل گئی ہے، اور تحریک انصاف 27 اگست کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اور اسد کیسر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے ان کے مطابق آئین کی بالادستی حقیقی آزادی ہے، آئین کے مطابق چلنے سے ملک آگے چلے گا، ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، مہنگائی کا طوفان جعلی مینڈیٹ کا نتیجہ ہے۔ نواز شریف میں اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے کہ میں ہار گیا ہوں، یہ تو مخالفین کو بات اور جلسہ تک نہیں کرنے دیتے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویورز امتحان ہے، جس طرح سے مارشل لاء اس وقت پنجاب میں لگا ہوا ہے اور ایک نجائز حکومت اس وقت وہاں پر قائم ہے، دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا پھر کوئی اور بہانہ بنا کر تحریک انصاف کے اس جلسے کو دبایا جائے گا۔ چونکہ مریم کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دی گئی تو تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور سے اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ورزی شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔